This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, कनाडा से हैं, ताल्लुक इनका वैसे तो पाकिस्तान से ताल्लुक है, लेकिन आजकल कनाडा में होते हैं। इब्राहिम दानियाल साहब बिजनेसमैन हैं और लोकल पॉलिटिशियन है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। रक्षिंदा जाहिद साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज ऑनलाइन लिया, और इसके पीछे जो बड़ी मुहर्रिक और बहुत बड़ी तहरीक है वो जनाब उमर मेमन है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमें पता है आप बहुत मसरूफ रहते हैं, अपनी मसरूफियात में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। तो सर हम सवालात का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप मुझे अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से है और आपका बचपन कैसा गुजरा? जी रक्षिंदा, मेरा ताल्लुक कसूर से है। आपने सुना होगा, मेरा सोना शहर कसूर नी, जिंदियां तुमा दूर दूर नी। तो ये नूर जहान ने गाया हुआ है और बड़ा मशहूर जी। गाना है। तो मैं एक्चुअली बोर्न कसूर में हुआ, और नूरजहान के साथ मेरा एक छोटा सा ताल्लुक इस तरीके से बनता है कि जहाँ जिस जगह मैं पैदा हुआ वहाँ पे एक मस्जिद थी, मस्जिद होज वाली, जो मेरे परदादा मौलवी गुलाम मुहिउद्दीन ने बनाई थी। वो रईस शहर थे। तो जब उन्होंने वो मस्जिद बनाई तो उसमें वो खतीब भी थे। तो उस जमाने के रिवाज के मुताबिक जब बच्चे पैदा होते हैं मोहल्ले में, तो वो ज्यादातर खतीब के पास लाते थे कि जी आप इसका नाम रखते हैं। तो नूरजहान को जब मेरे दादाजी के पास लाया गया तो उन्होंने उनका नाम अल्लाह वसाई रखा। तो ओहो। बस उसको अल्लाह ने वसाया और वो नूरजहान बन गई। तो ये मेरा एक छोटा सा ताल्लुक है, जस्ट जिसे कहते हैं ना, आइस ब्रेकिंग के तौर पर। तो कसूर में हम लोकल रहे। पार्टीशन के बाद भी हमारे दादा परदादा कसूरी से थे। उसके बाद मेरे वालिद हकीम गुलाम हैदर सुहेल शहर की बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात में थे। और वो एक जगह है मंडी हीरा सिंह, वहाँ पे भी, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में, वहाँ पे उनका मतहब था। तो वालिद साहब को 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो हमारे पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे, उन्होंने अ, पंजाब असम्बली का टिकट दिया था एमपीए के लिए। वो बाद में वो इलेक्शन में लड़ सके किसी वजह से, वो बड़ी तवील बहस है। तो मेरा, जब मैंने आंख खोली तो मेरे घर में कुछ मजहबी तालीमात थी और सियासी तदब्बुर था जो हमारे वालिद से आया। और बहुत बचपन में जनाब चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखने का भी मौका मिला, लेकिन बहुत छोटे थे। आप ऐसे समझिए जैसे कोई खाना खा रहा तो बच्चे आ जाते हैं मेज पे। तो इसी तरह की मेरी वो एक मीटिंग थी जो मुझे याद है। तो मैंने मास्टर्स किया जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने लॉ भी किया। उसके बाद पाकिस्तान में मैं एक बैंक में था, मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे था। अ, पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान टेलीविजन के साथ एज ए एंकर पर्सन रहा। और वो 1997 से 2000 तक का एक अरसा था जिसमें मैं ए कैटेगरी एंकर पर्सन था, करंट अफेयर के प्रोग्राम करता था, क्योंकि करंट अफेयर ही मेरी ख्वाहिश थी, मेरी बीट थी, या मेरे खून के अंदर शामिल था। तो सियासत और करंट अफेयर, तो वो मैंने 3 साल तक पाकिस्तान टेलीविजन, उस वक्त अकेला अकेला ही अकेलौता और अकेला, आप समझ लें, स्टेट टीवी होता था। बाकी तो टीवी वगैरह होते नहीं थे, ना सोशल मीडिया का दौर था। तो आई फील प्राइड कि मैंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए एज ए एंकर पर्सन भी काम किया है। तो सियासत में घुट्टी में था, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरी वाबस्तगी थी। अ, और मैं 2001 में इमिग्रेट कर गया कनाडा में। तो जब मैं कनाडा में इमिग्रेंट हुआ तो फिर जैसे वो एक है कि आप एंट्री लेवल की जॉब्स करते हैं,
اور کام کرتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ہے۔ ایک چیز میں بتاؤں کہ میں کینیڈا میں میری جو ہے لائف، مجھے اس پہ صرف ایک ہی اعزاز ہے کہ میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کئی دفعہ ملاقات ہوئی۔ آ، اس میں ہمارے دوست عمر میمن کا بھی ایک بہت بڑا مقام تھا، انہوں نے بہت زیادہ اس میں ایفرٹس بھی کی۔ اور میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈر سے ملا ہوں۔ جسٹن ٹروڈو دیکھ لیں، اور باقی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، صوبائی لیڈرشپ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے دنیا کی لیڈرز محترمہ بینظیر بھٹو کے آگے بونے لگتے ہیں، ان کے وین کے آگے بونے لگتے ہیں۔ تو کیونکہ لیڈر سال ہر سال آگے کی طرف دیکھتا ہے، تو وہی محترمہ بینظیر بھٹو تھی۔ اب آپ دوسرا سوال کیجیے۔ میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا میری ایجوکیشن۔ ہاں، مین وائل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بات بتا دوں، میں ہالینڈ میں بھی گیا۔ ہالینڈ میں مارکیٹنگ مینجمنٹ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، آج کل وہ سپلائی چین کہتے ہیں اس کو، مارکیٹنگ مینجمنٹ جی، اینڈ فزیکل ڈسٹریبیوشن اس کا نام تھا۔ تو چھوڑا میری آپ نے مطلب کینیڈا کا کیسے آپ کو آیا خیال موو کرنے کا، یا کیا وجوہات تھیں جو آپ نے ملک چھوڑ دیا؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے۔ میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کہوں گا کہ جی بڑا کچھ سیکیورٹی ایشو تھا، یہ تھا وہ تھا۔ شکر الحمدللہ۔ فرسٹ آف آل، جس جگہ میں تھا وہاں پہ کچھ سیکیورٹی ایشوز اس طریقے سے نہیں تھے، لیکن ایک چیز میں بہت جلدی سمجھ گیا کہ میرے جب بچہ پہلا بیٹا پیدا ہوا تو بیگم نے کہا کہ وہ 5,000 روپیہ تو وہ اسکول والے مانگ رہے ہیں ڈونیشن، 5,000 یہ ہوگا، پھر اس نے کوئی 30,000 روپے کا مجھے بل بنا۔ تو میں سوچتا رہ گیا، تو میرا پیکج اس وقت اچھا معقول پیکج تھا۔ اس وقت بھی یعنی 1998 2000 کے قریب بھی آپ سمجھیں کہ اچھا پیکج تھا، 100,000 سے اوپر تھا۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ یار یہ ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچے، یہ کہاں تک سے پیسے لائیں گے؟ سچی بات ہے۔ اگر ہم نے ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھانا ہے، اگر آپ کو پبلک اسکولوں میں پڑھانا ہے وہ تو ہے، لیکن اوبویسلی ہم تو پبلک اسکولوں میں، ٹاٹ اسکولوں میں پڑھتے رہے، اور آئی فیل پرائڈ کہ ٹاٹ اسکولوں میں پڑھے ہوئے، اور اللہ نے موقع دیا ہے اسی ٹاٹ اسکولوں سے پڑھ کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو میں نے سوچا نہیں یار اب چلتے ہیں۔ تو میرے ایک دوست تھے کینیڈا میں، تو وہ اکثر کہتے تھے یار وہاں ایجوکیشن فری ہے اور وہاں پہ ہیلتھ فری ہے۔ تو میں بچوں کے ایجوکیشن کے لیے میں نے انیشیٹو لے لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیول کی ایجوکیشن یہاں پہ بچوں کو ملتی ہے، پاکستان میں میرا کوئی ایچیسونین بھی تصور نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ ہم لوور مڈل کلاس سے جب آتے ہیں اور بچوں کی اتنی اچھی ایجوکیشن ملتی ہے، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ بڑی ایکول سی سوسائٹی ہے۔ یہ ایجوکیشن شاید پاکستان میں انتہائی ایلیٹ کلاس لوگوں کو ہی ملے گی جو ہمارے بچوں کو ملے گی۔ بالکل تو آئی ایم ہیپی، کیونکہ بعض کا آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے لیے دینی، اپنی جنریشنز کے لیے، اور یہی ہماری جنریشن ہے۔ اگر آپ کینیڈا، امریکہ یا انگلینڈ کی بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ جو لوکل سے آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیٹس فائن۔ مطلب ایک صاحب سے میں نے بات کی، میں نے کہا یار تم نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیوں دے دی، تمہارے 4 بچے تھے؟ اس نے کہا یار میری زندگی پڑی ہے، میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ تو بچے نے تو 16 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو میں اپنی خوشی بھی نہ رکھوں، تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ہم سپاؤسز انتہائی اختلافات کے باوجود ساتھ رہتے ہیں سب بچوں کے لیے۔ تو یہ کلچرل ڈفرینسز ہیں اور جو کہ ہمارے اور بعض ویسٹ میں آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دوسری ہماری جو جنریشنز ہیں وہ ان کے لیے بچے
اور فیملی بڑی امپورٹنٹ ہوتی سر ہمارا ایک یہ المیہ ہے کہ ہم جو ہے اچھی ایجوکیشن کے لیے جو ہے زیادہ تر فیملیز ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا باہر موو کرتے ہیں، تو کیوں نہیں پاکستان میں ایسا سسٹم کیوں نہیں آتا ہے ایجوکیشن کا، ایکول سسٹم کیوں نہیں ہے؟ ہے. دیکھیں کچھ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ پاکستان کے معاملے میں نا اگر آپ دیکھیں نا تو ہم قیدی ہیں. ہم قیدی ہیں کلچر کے، ہم قیدی ہیں اپنی مذہبی روایات کے، ہم قیدی ہیں اپنی سوچ کے، اور ہم قیدی ہیں کہ معاشرہ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں گے، اور ہم قیدی ہیں کمفرٹ زون کے. اور دوسرا، اب میں کیا کہوں، کتنے کتنے کے ہم قیدی ہیں ایک اس لائن کے کہ صبر کرو، اللہ نے، یہ قدرت نے تمہارے لیے یہی لکھا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو اپر کلاس ہے وہ لوور کلاس کو اس لیے دبا کے رکھتی ہے کہ یہ تمہارے تو نصیب میں ہی یہی، وہ ہم اس کو اپنا نصیب سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، جبکہ وہ قبولیت غلط ہے، وہ ہمارا نصیب نہیں ہے. ہم غریب اس لیے ہیں کہ امیر نے ہمیں غریب رکھا، ہم مزدور اس لیے ہیں کہ ہمیں صنعت کار نے مزدور بنایا، ہمیں آگے نہیں آنے دیں گے، ہمیں اپرچونٹیز نہیں دینے دیں گے. میں کل ہی ایک بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ میں گھر لیتا ہوں تو مجھے $2 ملین جو کہ 40 کروڑ ہے وہ میری جاب کے پیپرز پہ وہ دے دیتے ہیں کہ بھئی گھر تمہاری ضرورت ہے. اب بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو بینک فیسلٹی دیتا ہے گھر لینے کے لیے، کار لینے کے لیے، انڈسٹری لگانے کے لیے. جو لیتا ہے انڈسٹری لگانے کے لیے وہ جس طریقے سے لیتا ہے وہ اوپن سیکرٹ ہے. میں ایک بینک میں کام کرتا تھا، ڈیولپمنٹ فائنانشل انسٹیٹیوشن. ایک صاحب آئے ان دنوں، تو وہ کسی بہت بڑے سفارش سے آئے، تو خیر ان کا لون ہو گیا. جس دن ان کے ہاتھ میں چیک تھا تو نیکسٹ انہوں نے کہا، شکریہ بھی ادا نہیں کیا، اس نے یہ بتائیں کہ معاف کیسے ہوگا. یعنی آپ نے چیک لے لیا کسی بھی وجہ سے اور اگلا سوال ہے یہ معاف کیسے ہوگا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پرابلم یہ ہے کہ صدیوں سے ہے، یہ سالوں سے ہے، یا اس پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہے جس میں ہم نے ایک رولنگ جنتا بنا لی ہے کہ یہ رولنگ جنتا ہے، دے آر ٹو بی رولڈ اینڈ دے ول بی رولنگ. اب جو رولنگ کلاس ہے، پہلے وہ 10% ہوتی تھی، 15% ہوتی تھی، اب وہ رولنگ کلاس 25 سے 30% ہو گئی ہے. جی اس کا مطلب ہے رولنگ کلاس مضبوط ہو گئی ہے، جو ٹو بی رولڈ کلاس ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور بہت یہی وجہ ہے، یعنی پاکستان میں جو ٹو بی رولڈ کلاس ہے، پرسنٹیج وائز میں بات کر رہا ہوں، اب وہ پرسنٹیج ٹو بی رولڈ کلاس ہے، اس کو پھر وہ جو رولنگ جنتا ہے وہ مکمل طور پر اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ یہ کہیں ہماری کلاس میں مل نہ جائے. ایک وجہ، بالکل. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، منسٹر تھے، تو میں نے ان کے بیٹے کو کہا، میرا بیٹا ان کے کلاس فیلو تھا، میں نے کہا یار یہ تمہارے گاؤں میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس لیے ہم کل دوبارہ آئیں گے. کہتے ہیں اگر ہم نے ایجوکیشن دے دی، لوگوں کو امپلائمنٹ دے دی، تو ہماری کیمپینیں کون کرے گا، ہمارے لیے نعرے کون لگائے گا، ہمارے لیے تمبو کنات کون لگائے گا. اس لیے ان کو یہیں پہ رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم رولنگ کرتے رہیں. یہ سوچ ہے، اور اس سوچ کو بدلنا کون بدلے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بدلنے والے کون ہیں، میں، ہاں، ایک انقلاب کی ضرورت ہے جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ لایا گیا، وہ ریئل حقیقی قوتوں کی طرف سے آیا، اور اس کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید ہم اس کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہیں. اور سیاسی طور پر ایک بہت بڑی، آپ کو بتاؤں پاکستان میں جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک جنگ ہوتی تھی، میں جنگ بگر ورڈ، ویری اسٹرانگ ورڈ، یا ایک آپ کے ایک اسٹرگل ہوتی تھی ہیوز اور ہیوز ناٹ کے خلاف، کے درمیان، انڈسٹریلسٹ اور مزدور کے درمیان، کسان اور جاگیردار کے درمیان. آپ نے دیکھا وہ اسٹرگل ختم ہو گئی. اب کتنی مزدور تنظیمیں آپ کے ہیں،
اب ہر آدمی اس پوزیشن میں ہے، ایک لفظ ہوتا ہے پنجابی کا جگاڑ لگے، ہماری جگاڑ لگے، باقی جائیں بھاڑ میں. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک مائنڈ سیٹ ہے. ورنہ اب یہ ہمارے دوست عمر میمن، یہ ان کا تعارف ہی مزدور تنظیم سے ہے. یہ جی پاکستان میں بھی یعنی ورک وہ یونائٹڈ بینک کی وہ ایک مزدور یونین میں انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا. انگلینڈ میں بھی یہ مزدور یونین میں رہے. تو کہاں گئی مزدور یونین؟ اب کسان تحریک کون چلائے گا؟ ہمارے پولیٹیکل پارٹیوں میں کہاں گئے یہ سارے ونگ؟ کہاں گئی اپنا اسٹوڈنٹس یونین ہے، جو کہ اسٹوڈنٹس یونین جہانگیر بدر ایک نام ہے جو اسٹوڈنٹ یونین کا نام ہے. وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ یونین سے آگے آئے، کہاں گئے وہ لوگ؟ وہ ان کو بائی ڈیزائن آپ نے سائٹ پہ کر دیا. کیونکہ اگر وہ بائی ڈیزائن سائٹ پہ نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے اقتدار میں آئیں گے؟ کیونکہ اقتدار میں تو چور دروازے سے آنا پڑ رہا ہے نا لوگوں کو. سازشوں. سر، یہ تو ہے. دیکھیں، پاکستان اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے نا، واقعی ہر لحاظ سے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، مذہبی ہو، ایک انقلاب کی ضرورت تو ہے. اس قوم کو جگانا پڑے گا. اب کون جگائے گا؟ ہم سب آپس میں یہی کہتے ہیں، کون جگائے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. انسان اپنے آپ کو صحیح کر لینا، ہر انسان، تو میرا خیال سے معاشرہ خود ہی صحیح ہو جائے. شاید یہ بھی ایک ورژن ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں. میں ابھی پاکستان سے رہ کے آیا ہوں کچھ عرصے. پاکستان 1971 میں پاکستان کے دو حصے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. جب مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان الگ ہوئے تو مشرقی پاکستان کی آبادی تھی 12 کروڑ، اور مغربی پاکستان جو کہ اب موجود ہے اس کی آبادی تھی 7 کروڑ. غالباً میں بی آئی ایم رانگ، لیکن 2 کروڑ کا فرق تھا، 7 اور 5 کروڑ. یس، 7 کروڑ مشرقی پاکستان اور 5 کروڑ مغربی پاکستان. اب مشرقی پاکستان کی جو آبادی ہے جو کہ بنگلہ دیش ہے، وہ 16 کے پاس ہے، اور ہم 20-25 کروڑ کے قریب پہنچ گئے. جی اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہاں جاگیرداری سسٹم نہیں تھا، دوسرا وہاں پہ ورکنگ کلاس اور جو مڈل کلاس بڑی اسٹرانگ رہی ہے. تیسرا وہاں کو جو مذہبی جماعتیں ہیں، انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ آپ کم بچے پیدا کریں. کم بچے پیدا کریں گے، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہمارے مذہب کی عافیت ہے، اسی میں ہمارے ملک کی عافیت ہے. مگر کنٹروورشل سی بات ہے ویسے یہ، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا. اس کی 2 وجوہات ہیں. یہ میرا اپنا انالیسس ہے. ایک تو ہے کہ ہماری ذہنیت جاگیردارانہ ہے. ایون ہمارا جو لوور مڈل کلاس کا آدمی ہے، وہ بھی جب کپڑے مایا لگے، کپڑے کرف لگے، کپڑے پہن کے بازار میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جاگیردار ہوتا نہیں ہے، لیکن جاگیردار سوچ سے الگ نہیں کر سکتا. دوسری بات، چلو جن کے پاس بڑی بڑی جائیداد ہیں تو وہ تو الگ بات ہے. ایون جس کے پاس ایک مرلے کا گھر بھی نہیں ہے، وہ بھی جائیداد کا وارث ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو جائیداد کے وارث ڈھونڈنے کے چکر میں 8 بچیوں پہ ہم نواں بیٹا پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو 8 بچی ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، وہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو جب تک آپ اور یہ ایک ایسا سینسیٹیو ٹاپک ہے جو میں تو یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہوں، شاید میں پاکستان میں بھی یہ بات نہیں کر سکتا. میں یہاں پہ بات کر سکتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی آبادی کنٹرول کیجئے. پاپولیشن بام جس دن پھٹا اس دن پتہ چل جائے گا، وہ پھٹنے کے بڑا قریب ہے. اور آپ دیکھ لیں، سب سے بڑا کرائسس جو ہمارے ملک میں ہوگا وہ پینے کے پانی کا ہوگا. کراچی میں جتنا آج پانی سپرنگ واٹر یا منرل واٹر کے نام سے بکتا ہے، کبھی آپ نے سوچا تھا بکتا ہوگا؟ کبھی بچپن میں ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ منرل واٹر کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اب کیا ہے کہ پہلے اپنا 12 فٹ پہ آپ پانی مل جاتا تھا، اب 200 فٹ پہ بھی پانی نہیں مل رہا. نہیں ملتا.
گراہک نہیں کر پا رہے. ابھی آج کل ایک میم جاری ہے پختونخوا کے ایک منسٹر انوائرمنٹ کی، کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ انوائرمنٹ کا منسٹر ہوتا کیا ہے یا انوائرمنٹ کرائسس کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ المیہ ہیں میری بہن. پاکستان میں بہرحال ایک چیز ہے، ہمیں ایجوکیشن کی بڑی اچھی ضرورت ہے، ہر لیول پہ، ہر سطح پہ، اور ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی ضرورت ہے. کون کرے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ نہ مجھے پتا ہے. گھنٹی کون باندھے گا؟ صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہمارے لیے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں. امید اچھی رکھنی چاہیے سر. تو اب کینیڈا میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں سر؟ یہاں پہ آپ کیا کرتے دیکھیں ہیں؟ جی، کینیڈا میں میں بینکر رہا ہوں، میں فائنینشیل ایڈوائزر ہوں، یہاں پہ ایک ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، اس میں سے بھی وابستہ ہوں. اس کے علاوہ جو اس وقت میری پہچان ہے اپنی کمیونٹی کی حد تک، اور کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر کہہ لیں، یا کینیڈین کمیونٹی اگر آپ کہہ لیں، تو اس میں یہ ہے کہ میں لبرل پالیٹکس کرتا ہوں. یہاں پہ انٹیریو لبرل پارٹی ہے، جو کہ انٹیریو جو سب سے بڑا صوبہ ہے، جی. میں اس کا تاریخی طور پر پہلا وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوا تھا، جو کہ فرسٹ ٹائم امیگرینٹ تھا، فرسٹ جنریشن. سیکنڈ جنریشن کے بچے تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، تو میں فرسٹ جنریشن میں پہلا شخص تھا جس کو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پہ منتخب کیا گیا. اٹ واز الیکٹڈ ناٹ. اس کے علاوہ میں یہاں پہ 2 دفعہ جنرل الیکشن جو ہے صوبے کے، اس میں نے حصہ لیا ہے. 2 میں اس میں پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکا، مگر مجھے اب بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں میں پبلک آفس ہولڈ کے لیے کبھی بھی الیکشن نہیں لڑتا. میرے لیے صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ ہجرت میں جب مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، تو اس وقت حضور پاک نے جب مدینہ میں گیا تو انہوں نے کئی ایگزامپل سیٹ کی، جس میں سیکریفائس تھی، جس میں شیئرنگ تھی، جس میں معاشی استحکام تھا، جس میں اقتصادیات تھی، معاشرت تھی. تو اس میں جو ایک بہت بڑی چیز تھی وہ تھی سیاست. بعض اوقات ہمارے ملا لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے سیاستدان تھے، تو وہ اس بات کو شاید ماننے میں اعتراض کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کیونکہ شاید موجودہ دور میں سیاستدانوں کو بہت اچھا شاید نہیں سمجھا جاتا. لیکن اگر حضور سیاست نہ کرتے تو مکہ فتح نہ. یہ میرا یقین. اس پہ کچھ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی تھے، جنرل تھے، بزنس مین تھے، تو ان کی شخصیت میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اور جو بہت بڑی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ہجرت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو لوکل سیاست میں حصہ لینا سنت نبوی. اور جو لوگ نہیں لیتے، میں ان کو کہوں گا کہ وہ اس سنت پہ پیروکار ہوں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے سیاست عبادت ہے، اور وہ عبادت اس لیے کہ سنت نبوی. آفس کے لیے میں نہیں سیاست کرتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیاست کیا، تو میرا ایک بیٹا ہے وہ سیاست میں ہے ماشاءاللہ. وہ پارٹی، اس کا ایک نام ہے. اسی طرح میں اگر سیاست میں تھا تو بہت سے لوگ، دوستوں کے بچے مجھے فالو کرتے ہیں. اور بعض اوقات ہم اثر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے سیاست کی، ہم بھی کریں. اس کی وجہ ہے کہ یہ سیاست میں کرتا ہوں تاکہ میں اپنی کمیونٹی کو اسیمیلیٹ کر سکوں. کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جو یہاں پہ بھی آتی ہے، وہ بھی مختلف ایک تضادات سے بھرے معاشرے سے جب آتی ہے، تو ایک ان کو بھی تضادات، یہاں پہ وہی تضادات کیری کر کے لا رہی ہے. تو وہ تضادات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. مثلا کسی زمانے میں شاید پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی اور سی ضرورت تھی، اب بالکل نہیں ہے. یہ تقسیم کر رہی ہے، کمیونٹی کو تقسیم کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں. یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس وقت ختم ہوگی جب آپ لوکل
यूनाइटेड किंगडम की सियासत में हिस्सा लेंगे, कनाडा की सियासत में हिस्सा लेंगे, अमेरिका की सियासत, जर्मनी की सियासत, जहां जहां आप रहते हैं वहां की सियासत में हिस्सा लेंगे। और ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई, जिसे कहते हैं ना, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ अपने एरिया के मसाइल, अपनी कम्युनिटी के मसाइल, और उसके बाद आपको वक्त देना पड़ता है। जो प्रॉब्लम यह है कि हमारे दोस्तों के पास वक्त नहीं होता, वो कहते हैं यार 1 घंटा सियासत में देने से बेहतर नहीं है तो 50 पाउंड कमा लें। एक मसला और भी तो है ना। आप जब हम यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं, या अमेरिका, कनाडा है, यूके, देखिए अगर ये टैक्स लेते हैं ना तो ये फैसिलिटीज भी देते हैं, आवाम के साथ ताउन करते हैं। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, यहाँ तो जो पिस रहा है तो गरीब है तो और गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, टैक्स का बोझ वैसे ही है, फैसिलिटी कोई नहीं। जी बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह पता है क्या है, कि हमारे यहाँ आप उस वक्त तक हुक्मरानी नहीं कर सकते जब तक एक आम आदमी की बात नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम हुक्मरानी नहीं कर सकते जब तक हम IMF की बात नहीं सुनेंगे। तो वो जो एक हमारे दोस्त थे, मैं, उनका नाम था रियाज अहमद करशी, ये करशी दवा खाना वाले, हमारे दोस्त थे, बुजुर्ग थे। तो एक दिन कोई एक मरीज उनके पास आया, तो वो कहने लगा जी वो जो आपने दवा दी अभी तक तो मैं ठीक नहीं हुआ। तो कहते हैं ये जो बीमारी जिस आई है ये कितने अरसे में आई है? वो जी 20 साल से। अरे 20 साल से बीमारी आई तो 20 दिन तो दो ठीक होने में। अब आप हकीम या तबीब के पास आएंगे तो बीमारी कैसे खत्म हो जाएगी? तो सही बात बात। यह है कि हमने अपने मुल्क को इस नहज पर लेकर गए हैं 72 सालों में। और यहाँ के जो, जिन लोगों के मफादात हैं, जिन लोगों ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां मानने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम सबसे नहीं बड़ी है, बात है, बिल्कुल। मैं गलती करता हूँ तो गलती मानूं और आगे चलूं। लेकिन हमारे मुल्क में ये है, पाकिस्तान में, कि हम गलती करते हैं वो मानते नहीं हैं और गलती पे गलती किए जाते हैं किए पहली जाते हैं। गलती को दुरुस्त करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, गलतियां इंसान करते हैं। और मैं, बाय द वे, मैं ये भी कहता हूँ कि एक और मसला भी है जो इस वक्त पाकिस्तान में है बड़ा, कि हम अपनी अपनी पॉलिटिकल क्यादत को फॉल्ट फ्री समझते हैं। मैं कहता हूँ उनको पैगंबर मत बनाओ। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि जी पैगंबर की मोहब्बत के बाद मेरे लीडर की मोहब्बत है, आई एम सॉरी, आप पागलों की जन्नत में रहते हैं, पागलों की महफिल में रहते हैं। जितने भी हमारे लीडर हैं वो सिर्फ इंसान हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज वो अपने अपने मफादात में वो कर रहे होते हैं, फैसले कर रहे होते हैं। कोई शख्स इम्यून नहीं है। अगर लीडर्स ने बेईमानी की है तो सबने की है, नहीं की तो सबने नहीं की। तो हम अपने अपने लीडर्स को भगवान, खुदा, नबी बनाने के चक्कर में एक दूसरे को वहां कत्ल कर रहे हैं, खुदा सही के लिए। बात है। सही अपने बात। अपने सियासी पाकिस्तान याद रहनुमाओं। आता है आपको? हाँ जी। पाकिस्तान याद आता है? जी मैं आते अभी हैं आप? अभी मैं होके आया हूँ पाकिस्तान तो। अच्छा। हाँ, मैं पाकिस्तान काफी कुछ अरसे में मैं रहा, और मैंने वहाँ पे बहुत सी, कराची नहीं जा सका, लाहौर, इस्लामाबाद, उकाड़ा, मुल्तान, मतलब मैं काफी जगहों पे, पख्तूनख्वा और पंजाब की काफी जगहों से होके आया हूँ। तो बाहर रहते हैं आप, क्या चीज ज्यादा मिस करते हैं पाकिस्तान की? कोई खाना, कोई ऐसी जगह, या कोई और चीज जो आप मैं बहुत मिस देखो, करते हैं? ये बात जो है ना, मैं अब तो फॉर्मूला कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ खाने ज्यादा अच्छे बनते हैं पाकिस्तान से। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि एथनिक लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं तो इंग्रेडिएंट अच्छे हैं। वहां पे इंग्रेडिएंट पे आप एतबार नहीं कर सकते। कुक या शेफ जैसे तो वहां अच्छे हैं। जैसे टेस्ट तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ नहीं, मैं वही कहने लगा। तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जो फजा में आपकी मोहब्बत है, और ये हर चीज जो बनाती है, अभी जो आपने कहा है, वहां पे लोग, दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, खाने, वहाँ का हजूम, वहाँ के लोग, और हर वक्त ये एहसास कि कोई मेरी पॉकेट मारना, मेरा मेरा बटवा ले जाए। अपने आप को महफूज करना, कि भाई कोई गन पॉइंट पे आपका वो ना ले जाए, सेल उठा के ना ले जाए। तो ये भी एक एहसास रहा मुझे। और मैंने जितना अपने सेल की हिफाजत वहाँ पे की, या मोबाइल फोन की,
جو اپنے پرس کی کبھی بھی نہیں کی. تو لیکن یہ ساری چیزیں اس پیارے وطن کی محبت میں ہیں. اور میں میرے میرے تعلق والے ہیں یہاں کے پولیٹیشین ہیں، خاتون ہیں. تو میں نے ان کو ایک کہا کہ جی مجھے تو یہ ہے کہ پاکستان مائکا ہے اور کینیڈا سسرال ہے. تو کہنے لگی کہ تمہارے لیے یہ ٹھیک ہوگا، خواتین کو مت کہنا، کیونکہ ان کو مائکے میں زیادہ محبت ملتی ہے، سسرال میں نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان مائکا ہی ہے، اور بالکل وہی محبت جو آپ کو اپنے مائکے میں جا کے ملتی ہے، وہی صحیح پیار، بات، وہی یہ تو اپنائی. ہے سر، یہ تو ہے. تو سر کوئی آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، دو پیغام ہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہم جو لوگ اوورسیز میں آئے ہیں ان میں سے اکثر نے اپنے اپنے سر پہ جو بھوسا نہیں ہوتا جس کو آپ سر پہ لے لیتے ہیں، اور وہ والیوم میں بہت بڑا ہوتا ہے، ویٹ اس کا بہت کم ہوتا ہے، جو توڑی بھی کہتے ہیں. تو وہ ہم سب نے اپنے اپنی وہ اٹھا کے لے کے آئے ہوئے ہیں. اور پلیز اپنے اپنے جو اللہ نے اگر آپ کو 1000 سال آگے انفراسٹرکچر والی سوسائٹی میں اللہ آپ کو لے آیا ہے جس وجہ سے بھی، تو پلیز اپنے اختلافات وہیں رکھ کر آئیں. یہاں پہ ایک نئی زندگی. میں جب یہاں پہ آیا تو میں نے یقین جانیے آتے ہی بارڈر پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور میں نے کہا کہ یہ میری نئی زندگی ہے اور دوسری زندگی. اللہ مجھے پچھلی زندگی کی اچھائیاں میری رہنمائی کریں اور برائیوں سے میں دور. بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنی برائیاں بھی ساتھ لے کر آتے. اور میں پاکستان میں جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی اس پروگرام کو مجھے پتہ ہے بہت زیادہ دیکھتے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہاں پہ بھی محنت کریں. کیا وجہ ہے کہ وہاں میں ٹیکسی نہیں چلاتا، یہاں پہ چلاتا ہوں. وہاں پہ اوبر نہیں چلاتا، یہاں پہ چلاتا ہوں. وہاں پہ فیکٹری میں کام نہیں کرتا، یہاں پہ کرتا ہوں. کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان سمجھیں وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. یہ مت سوچیں کہ آپ صرف باہر جا کر ہی آپ پیسہ کما سکتے ہیں. وہاں پہ بھی اب میں نے دیکھا ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں. یہ برانڈز ہیں، نئے نہیں بنے ہیں نا، یہ نئی دنیا تھی نا برانڈز کی. یہ ہوٹلز ریسٹورنٹس ابھی بنے ہیں نا پہلے، اور اس کی ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے. تو وہاں پہ بھی آپ پلیز اپنے آپ کو اور دوسری بات ہے کہ آپ چاہے اس ملک میں ہوں چاہے پاکستان میں ہوں، جب آپ 2 نمبری کرنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہاں پہ میری بہن آ کے لوگ 2 نمبری کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو لیکن وہ کامیاب نہیں رہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے کہتا ہے نا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، چاہے ہم پاکستان میں ہیں چاہے ہم یہاں پہ کینیڈا. تو یہی میری ہے درخواست. اور اپنے آپ کو پیوستہ رہ شجر سے، امیدیں باہر رکھ. امیدیں باہر، بالکل، انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ نے اتنی اچھی باتیں کی اور یقیناً ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت جی بڑی مہربانی. غلطی ہوگی تو معافی کا درخواست. نہیں کوئی غلطی نہیں سر، نہیں کوئی غلطی نہیں سر. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پھر بلائیں گے جب بھی موقع ملا. آپ ظاہر اتنا مصروف رہتے ہیں، تو اب ہمیں اجازت دیجیے سر. اللہ حافظ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ تھے ابراہیم دانیال صاحب. آپ دیکھ رہے تھے IMT نیوز. میں رخشندہ زاہد. اجازت دیجیے، اگلے نئے انٹرویو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. رخشندہ زاہد، IMT نیوز، لندن.